غلام अब्बास का अगला अफसाना बहरूपिया। ये उस जमाने की बात है जब मेरी उम्र बस कोई 13-14 बरस की थी। हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो शहर के एक बारोनर बाजार के पिछवाड़े वाक़ था। इस जगह ज्यादातर दरमियाने तबके के लोग या गरीब गुरबा ही आबाद थे। अलबत्ता वहाँ एक पुरानी हवेली ऐसी थी जिसमें अगले वक्तों की निशानी कोई साहिबजादा साहिब रहा करते थे। उनके ठाठ तो कुछ ऐसे अमीराना ना थे, मगर अपने नाम के साथ रईस आजम लिखना शायद वो अपना फर्ज मनसबी समझते थे। अधेड़ उम्र, भारी भरकम आदमी थे, घर से बाहर जरा कम ही कदम निकालते। हाँ, हर रोज तीसरे पैर हवेली के इहाता में अपने अहबाब की झुरमुट में बैठकर गप्पे लड़ाना और जोर जोर से कहके लगाना उनका पसंदीदा मशगला था। उनके नाम की वजह से अक्सर हाजतमंद यतीम खानों के एजेंट और तरह तरह के चंदा अगाहने वाले उनके दरवाजे पर सवाली बनकर आया करते। अलावा अजी जादू के प्रोफेसर, रमाल, नजूमी, नकाल, भाट और इसी कमाश के दूसरे लोग भी अपना हुनर दिखाने और इनाम इकराम पाने की तवक्को में आए दिन उनके हवेली में हाजिरी दिया करते। जिस जमाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक बहरूपिया भी तरह तरह के रूप भरकर उनके हवेली में आया करता। कभी खाकी कोट पतलून पहने, चमड़े का थैला गले में डाले, छोटे छोटे शीशों और नरम कमानियों वाली ऐनक आंखों पर लगाए, चिट्ठी रसाम बना हर एक से बेरंग खत के दाम वसूल कर रहा है। कभी जटाधारी साधु है, लंगोट कसा हुआ, जिस्म पर भभूत रुमाई हुई, हाथ में लंबा सा चिमटा, सुर्ख सुर्ख आंखें, निकाल निकाल बम महादेव का नारा लगा रहा है। कभी भंगन के रूप में है, जो सुर्ख लहंगा पहने, कमर पर टोकरा, हाथ में झाड़ू लिए, झूठ मूठ पड़ोसियों से लड़ती भिड़ती आप ही आप बकती झकती चली आ रही है। मेरे हम सबको में एक लड़का था, मदन। उम्र में तो वो मुझसे एक आध बरस छोटा ही था, मगर कद मुझसे निकलता हुआ था। खुश शक्ल, भोला भाला, मगर साथ ही बच्चों की तरह बला का सिद्दी। हम दोनों गरीब माँ बाप के बेटे थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद कभी वो मेरे मोहल्ले में खेलने आ जाता, कभी मैं उसके यहाँ चला जाता। एक दिन सहपहर को मैं और मदन साहिबजादा साहिब की हवेली के बाहर सड़क पर गेंद से खेल रहे थे कि हमें एक अजीब सी वज़ा का बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। उसने महाजनों के अंदाज में धोती बांध रखी थी, माथे पर सिंदूर का टीका था, कानों में सुनहरी बालें, बगल में एक लंबी सी सुर्ख बही दाब रखी थी। ये शख्स हवेली के फाटक पर पहुंचकर पल भर को रुका, फिर अंदर दाखिल हो गया। मैं फौरन जान गया ये हजरत सिवाय बहरूपिये के और कौन हो सकते हैं। मगर मदन जरा सा ठटका, उसने बहरूपिये को पहले कभी नहीं देखा था। मैंने जरा छेड़ने को पूछा, मदन जानते हो अभी अभी इस हवेली में कौन गया है? हाँ, क्यों नहीं, भला बताओ तो। कोई महाजन था, यहाँ क्यों आया? मैं क्या जानूं, तुम्हारे इस रईस आजम ने कुछ कर्ज वर्ज लिया होगा उससे। अरे नहीं पगले, ये तो बहरूपिया है, बहरूपिया। बहरूपिया? मदन ने कुछ हैरानी जाहिर करते हुए कहा। बहरूपिया क्या होता है? अरे तुम नहीं जानते? ये लोग तरह तरह के रूप भरकर अमीर उमरा को अपना कमाल दिखाते हैं और उनसे इनाम लेते हैं। तो क्या ये शख्स हर रोज आता है? नहीं, हफ्ते में बस दो एक ही बार। रोज रोज आए तो लोग पहचान जाए। बहरूपियों का कमाल तो बस इसी में है कि ऐसा स्वांग रचाएं कि लोग धोखा खा जाएं और सच समझने लगे। यही वजह है कि वो लोग किसी शहर में 2-3 महीने से ज्यादा नहीं टिकते। क्या इनको हर दफा इनाम मिलता है? नहीं तो ये जब 15-20 मरतबा रूप भर चुकते हैं तो आखिरी बार सलाम करने आते हैं। बस यही वक्त इनाम लेने का होता है। भला कितना इनाम मिलता होगा इन्हें? कुछ ज्यादा नहीं, कहीं से 1 रुपया, कहीं से 2 रुपए और कहीं से कुछ भी नहीं। ये रईस आजम साहिब अगर 5 रुपए भी दे दें तो बहुत गनीमत जानो। बात यह है कि आजकल इस फन की कुछ कदर नहीं रही। अगले वक्तों के अमीर लोग तो इस किस्म के पेशे वालों को इतना इतना इनाम दे दिया करते थे कि उन्हें महीनों रोजी की फिक्र ना रहती थी। मगर आजकल तो ये बेचारे भूखों मर रहे होंगे। और मैं कुछ और कहने ही को था कि इतने में वही बहरूपिया महाजन बना हुआ हवेली के फाटक से निकला। मदन, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, उसे देखकर चौंका। बहरूपिया हमारी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बाजार की तरफ चल दिया। बहरूपिये का पीठ मोड़ना था कि मदन ने अचानक मेरा हाथ जोर से थाम दिया और धीमी आवाज में कहने लगा, असलम, आओ इस बहरूपिये का पीछा करें और देखें कि वो कहाँ रहता है, उसका घर कैसा है। उसका कोई ना कोई मेकअप रूम तो होगा ही, शायद उस तक हमारी रसाई हो जाए। फिर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि वो अपनी असली सूरत में क्या लगता है। मदन, दीवाने ना बनो, मैंने कहा। न जाने उसका ठिकाना किधर है, हम कहाँ मारे मारे फिरेंगे।
نہ جانے ابھی اس کو اور کن کن گھروں میں جانا ہے، مگر مدن نے ایک نہ سنی۔ وہ مجھے کھینچتا ہوا لے چلا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کے مزاج میں طفلانہ ضد ہے۔ ایسے لوگوں کے سر پر جب کوئی دھن سوار ہو جائے تو جب تک اسے پورا نہ کر لیں نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں نہ دوسروں کو چین لینے دیتے ہیں۔ ناچار میں اس کی دوستی کی خاطر اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ گرمیوں کی ایک شام تھی، کوئی 6 کا عمل ہوگا۔ اندھیرا ہونے میں ابھی کم سے کم 1.5 گھنٹہ باقی تھا۔ میں دل ہی دل میں حساب لگانے لگا، ہمارا علاقہ شہر کین وسط میں ہے، یہاں پہنچتے پہنچتے اگر بہروپیے نے آدھے شہر کا احاطہ بھی کر لیا ہو تو ابھی آدھا شہر باقی ہے۔ یہاں اسے اپنے فن کی نمائش کے لیے جانا ضروری ہے، چنانچہ اگر زیادہ نہیں تو 2 گھنٹے تو ضرور ہی ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک سے دوسرے بازار میں گزرتا جا رہا تھا۔ راستے میں جب کبھی کوئی بڑی حویلی یا کسی مکان کا دیوان خانہ نظر آتا تو وہ بلا تکلف اندر داخل ہو جاتا اور ہمیں 2-3 منٹ باہر اس کا انتظار کرنا پڑتا۔ بعض بڑی بڑی دکانوں میں بھی اس نے حاضری دی، مگر وہاں وہ 1-آدھے منٹ سے زیادہ نہ رکا۔ شفق کی کچھ کچھ سرخی ابھی آسمان پر باقی تھی کہ ان حاضریوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ بہروپیہ اب شہر کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا اور فصیل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔ ہم نے اب تک بڑی کامیابی سے اپنے آپ کو اس کی نظروں سے اوچھل رکھا تھا۔ اس میں بازاروں کی ریل بیل سے ہمیں بڑی مدد ملی تھی، لیکن اب ہم ایک غیر آباد علاقے میں تھے جہاں اکا دکا آدمی ہی چل پھر رہے تھے، چنانچہ ہمیں قدم قدم پر دھڑکا تھا کہ کہیں اچانک وہ گردن پھیر کر ہمیں دیکھ نہ لے۔ بہرحال ہم انتہائی احتیاط کے ساتھ اور اس سے خاصی دور رہ کر اس کا تعاقب کرتے رہے۔ ہمیں زیادہ چلنا نہ پڑا، جلد ہی ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچ گئے جہاں فصیل کے ساتھ ساتھ خانہ بدوشوں اور غریب غربا نے پھونس کے جھونپڑے ڈال رکھے تھے۔ اس وقت ان میں سے کئی جھونپڑیوں میں چراغ جل رہے تھے۔ بہروپیہ ان جھونپڑیوں کے سامنے سے گزرتا ہوا آخری جھونپڑے کے پاس پہنچا جو ذرا الگ تھلگ تھا۔ اس کے دروازے پر ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ جھونپڑے کے باہر ایک ننھی سی لڑکی جس کی عمر کوئی 3 برس ہوگی اور ایک 5 برس کا لڑکا زمین پر بیٹھے کنکریوں سے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بہروپیے کو دیکھا وہ خوشی سے چلانے لگے، ابا جی آ گئے، ابا جی آ گئے، اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بہروپیے نے ان کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پھر وہ ٹاٹ کا پردہ سرکا کر بچوں سمیت جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میں نے مدن کی طرف دیکھا، کہو اب کیا کہتے ہو؟ ذرا رکے رہو، وہ ابھی مہاجن کا لباس اتار کر اپنے اصلی روپ میں باہر نکلے گا، اتنی گرمی میں اس سے جھونپڑے کے اندر کہاں بیٹھا جائے گا۔ ہم نے کوئی 15-20 منٹ انتظار کیا ہوگا کہ ٹاٹ کا پردہ پھر سرکا اور ایک نوجوان آدمی ململ کی دھوتی کرتا پہنے، پٹیاں جمائے، سر پر دوپلی ٹوپی ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھے جھونپڑے سے باہر نکلا۔ بوڑھے مہاجن کی سفید مونچھیں غائب تھیں اور ان کی بجائے چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے پر زیب دے رہی تھی۔ یہ وہی ہے، یک بارگی مدن چلا اٹھا، وہی قد، وہی ڈیل ڈول۔ اور جب ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو اس کی چال بھی ویسی ہی تھی جیسی مہاجن کا پیچھا کرنے میں ہم نے مشاہدہ کی۔ میں اور مدن حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اب کہ اس نے یہ کیسا روپ بھرا، اس وقت وہ کن لوگوں کو اپنے بہروپ کا کمال دکھانے جا رہا ہے۔ وہ شخص کچھ دور فصیل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر ایک گلی میں ہوتا ہوا دوبارہ شہر کے اندر پہنچ گیا۔ ہم بدستور اس کے پیچھے لگے رہے۔ وہ بازار میں چلتے چلتے ایک پنواڑی کی دکان پر رک گیا۔ ہم سمجھے کہ شاید پان کھانے رکا ہے، مگر نہ تو اس نے جیب سے پیسے نکالے اور نہ پنواڑی نے اسے پان ہی بنا کے دیا۔ البتہ ان دونوں میں کچھ بات چیت ہوئی جسے ہم نہیں سن سکے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پنواڑی دکان سے اتر آیا اور بہروپیہ اس کی جگہ گدی پر بیٹھ گیا۔ پنواڑی کے جانے کے بعد اس دکان پر کئی گاہک آئے جن کو اس نے سگریٹ کی ڈبیاں اور پان بنا کر دیے۔ وہ پان بڑی چاوک سے بناتا تھا جیسے یہ بھی کوئی فن ہو۔ ہم کوئی آدھے گھنٹے تک بازار کے نکڑ پر کھڑے یہ تماشا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد ایک دم ہمیں سخت بھوک لگنے لگی اور ہم وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے۔ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ صبح 9 بجے تک سو کر کل کی تکان اتاروں گا، مگر ابھی نور کا تڑکا ہی تھا کہ کسی نے میرا نام لے کر پکارنا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، نیچے گلی میں جھانک کر دیکھا تو مدن تھا۔ میں پیچو تاب کھاتا سیڑھیوں سے اترا۔ اسلم جلدی سے تیار ہو جاؤ، اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ جلدی کرو، کہیں بہروپیہ صبح ہی صبح گھر سے نہ چل دے۔ اور اس نے مجھے ایسی التجا بھری نظروں سے دیکھا کہ میرا دل فوراً پسیج گیا۔ جب ہم کبھی دوڑتے کبھی تیز تیز قدم اٹھاتے فصیل کی طرف جا رہے تھے تو مدن نے مجھے بتایا کہ رات بھر وہ بہروپیے کو خواب میں طرح طرح کے روپ میں دیکھتا رہا۔
صبح کو 4 بجے کے قریب آپ ہی آپ اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد پھر اسے نیند نہ آئی۔ ابھی سورج نکلنے نہیں پایا تھا کہ ہم بہروپیے کے جھونپڑے کے پاس پہنچ گئے۔ پچھلی رات ہم اندھیرے میں اس علاقے کا صحیح جائزہ نہ لے سکے تھے، مگر اب دن کی روشنی میں ہمیں جھونپڑوں کے مکینوں کی غربت اور خستہ حالی کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ بہروپیے کے جھونپڑے پر ٹاٹ کا جو پردہ پڑا تھا اس میں کئی پیوند لگے تھے۔ ہم 2-3 بار اس کے جھونپڑے کے سامنے سے گزرے، ہر بار ہمیں اندر سے بچوں کی آوازیں 2-1 نسوانی آوازوں کے ساتھ ملی ہوئی سنائی تھی۔ آخر کو 10 منٹ کے بعد ایک شخص وہ سیدھا سا تہمت باندھے، بنیان پہنے، ایک ہاتھ میں گڑوی تھامے جھونپڑے سے برآمد ہوا۔ اس کی داڑھی مونچھ صاف تھی، سانولا رنگ۔ اس کو دیکھ کر اس کی عمر کا صحیح اندازہ کرنا مشکل تھا۔ وہ شخص آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے کچھ دور فصیل کے ساتھ ساتھ چلے۔ آگے ایک باڑہ آیا جس میں کچھ گائیں بھینسیں کھونٹوں سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ شخص اس باڑے کے اندر چلا گیا اور میں اور مدن باہر ہی اس کی نظروں سے اوجھل ایک طرف کھڑے ہو گئے، جہاں سے ہم اس کی حرکات و سکنات کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ اس نے ایک بھینس کو پچکارا، پھر وہ زمین پر بیٹھ کر اس کے تھنوں کو سہلانے لگا۔ اس کو دیکھ کر ایک بڈھا جو بھینسوں کے پاس ایک چارپائی پر بیٹھا حقہ پی رہا تھا اور ایک بڑی سی بالٹی لے آیا۔ اب اس شخص نے بھینسوں کو دھونا شروع کیا۔ ہم اگرچہ اس سے کچھ دور کھڑے تھے، مگر دودھ کی دھاروں کی آواز دھیمی دھیمی سن سکتے تھے۔ جب وہ ایک بھینس کو دھو چکا تو دوسری کی طرف گیا، پھر تیسری کی طرف۔ اس کے بعد گایوں کی باری آئی۔ اس نے 2-3 گایوں کو بھی دھوہا، جن کے دودھ کے لیے بڈھے نے ایک اور بالٹی لا کر رکھ دی تھی۔ اس کام میں کوئی 1 گھنٹہ صرف ہوا۔ بڈھے نے اس کی گڑوی کو دودھ سے بھر دیا، جسے لے کر وہ باڑے سے نکل آیا۔ ہم پہلے ہی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ جب وہ ذرا دور چلا گیا تو میں نے مدن کو چھیڑنے کے لیے کہا، لو اب تو حقیقت کھل گئی تم پر، چلو اب گھر چلیں، ناحق تم نے میری نیند خراب کی۔ مگر بھیا، وہ بہروپیہ کہاں تھا؟ وہ تو گوالا تھا، گوالا۔ آؤ تھوڑی دیر اور اس کا پیچھا کرے۔ میں نے مدن سے زیادہ ہیل و حجت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ ہم نے اس کا ٹھکانہ تو دیکھ ہی لیا تھا، اب وہ ہماری نگاہوں سے کہاں چھپ سکتا تھا۔ جب ہمیں اس کے جھونپڑے کے آس پاس گھومتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو ہمیں ایک تانگا فصیل کے ساتھ والی سڑک پر تیزی سے ادھر آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ تانگا بہروپیے کے جھونپڑے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس میں کوئی سواری نہ تھی۔ جو شخص تانگا چلا رہا تھا اس نے تانگے کی گھنٹی پاؤں سے دبا کر بجائی۔ اس کی آواز سنتے ہی ایک آدمی جھونپڑے سے نکلا۔ اس نے کوچوان کا سا خاکی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کو دیکھ کر تانگے والا تانگے سے اتر پڑا اور یہ شخص تانگے میں آ بیٹھا اور راستے تھام گھوڑے کو بڑی مہارت سے ہانکنے لگا۔ جیسے ہی تانگا چلا، پہلے شخص نے پکار کر کہا، تانگا ٹھیک 2 بجے اڈے پر لے آنا۔ دوسرے شخص نے گردن ہلائی۔ اس کے بعد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تانگا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں اور مدن یہ ماجرا دیکھ کر ایسے حیران رہ گئے کہ کچھ دیر تک ہماری زبان سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ آخر مدن نے سکوت کو توڑا، چلو یہ تو معلوم ہو ہی گیا کہ یہ شخص 2 بجے تک کیا کرے گا۔ اتنی دیر تک ہمیں بھی چھٹی ہوگی، اب ہمیں 2:30-3 بجے تک یہاں پہنچ جانا چاہیے۔ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ سچ یہ ہے کہ اس بہروپیے کے معاملے سے اب خود مجھے بھی بہت دلچسپی پیدا ہو گئی تھی اور میں اس کی اصلیت جاننے کے لیے اتنا ہی بےتاب ہو گیا تھا جتنا کہ مدن۔ ہم لوگ کھانے پینے سے فارغ ہو کر 3 بجے سے پہلے ہی بہروپیے کے جھونپڑے کے آس پاس گھومنے لگے۔ جھونپڑے کو اندر سے بچوں اور عورتوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی کسی مرد کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ اس سے ہم نے اندازہ کر لیا کہ بہروپیہ گھر واپس پہنچ چکا ہے۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا اور اب کے بہروپیہ ایک اور ہی دھج سے باہر نکلا۔ اس نے سیاہ جگہ پہن رکھا تھا، سر پر کالی پگڑی جو بڑی خوش اسلوبی سے باندھی گئی تھی، گلے میں رنگ برنگی تسبیحیں، ترشی ہوئی سیاہ داڑھی، شانوں پر زلفیں بکھری ہوئی۔ اس نے بغل میں لکڑی کی ایک سیاہ صندوقچی داب رکھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آج اس نے ایک صوفی درویش کا سوانگ بھرا ہے، مگر ابھی کل ہی تو وہ مہاجن کے روپ میں شہر کا دورہ کر چکا تھا اور کوئی نیا روپ بھرنے کے لیے اسے 2-3 دن کا وقفہ درکار تھا۔ پھر آج کس لیے اس نے یہ وضع بنائی تھی؟ اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چنانچہ ہم چپکے چپکے اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ وہ شخص جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ وہ کئی بازاروں میں سے گزرا، مگر خلاف معمول وہ کسی حویلی یا دکان پر نہیں رکا۔ معلوم ہوتا تھا آج اسے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے اور داد پانے کا کچھ خیال نہیں ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم جامع مسجد کے پاس پہنچ گئے، جو شہر کے بیچوں بیچ واقع تھی اور جس کے آس پاس ہر روز تیسرے پہر بازار لگا کرتا تھا، اور اتوار کو تو وہاں
بہت ہی چہل پہل رہا کرتی تھی، میلہ سا لگ جاتا تھا۔ پھیری والے ہانک لگا لگا کے طرح طرح کی چیزیں بیچتے تھے، بچوں کے سلے سلائے کپڑے، چنریاں، ٹوپیاں، کنگھیاں، چپلے آثار بند، عطر، فلیل، اگربتی، کھٹمل مارنے کا پاؤڈر، مٹھائیاں، چاٹ، علاوہ ازیں تعویذ گنڈے والے، جڑی بوٹی والے اور ایسے ہی اور پیشے والے اپنی انوکھی وضع اور اپنی مخصوص صدا سے اس بازار کی رونق بڑھاتے تھے۔ ہمارا بہروپیہ بھی خاموشی سے ان لوگوں میں آ کر شامل ہو گیا۔ اس نے اپنی سیاہ صندوقچی کھول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لی۔ اس صندوقچی میں بہت سی چھوٹی چھوٹی شیشیاں کرینے سے رکھی تھیں۔ اس نے کچھ شیشیاں صندوقچی کے ڈھکنے پر بھی جما دیں۔ پھر بڑے گمبھیر لہجے میں صدا لگانی شروع کی۔ آپ کی آنکھوں میں دھند ہو، لالی ہو، خارش ہو، ککڑے ہوں، بینائی کمزور ہو، پانی ڈھلکتا ہو، رات کو نظر نہ آتا ہو، تو میرا بنایا ہوا خاص سرما نین سکھ استعمال کیجیے۔ اس کا نسخہ مجھے مکہ شریف میں ایک درویش بزرگ سے دستیاب ہوا تھا۔ خدمت خلق کے خیال سے قیمت بہت ہی کم رکھی گئی ہے، یعنی صرف 4 آنے فی شیشی۔ یہ سرما اس میں بامسمہ ہے، اس کے لگاتے ہی آنکھوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ آئیے ایک سلائی لگوا کر آزمائش کر لیجیے، اس کے کچھ دام نہیں۔ سرمائے مفت نظر ہوں، میری قیمت یہ ہے کہ رہے چشم خریدار بے احساں میرا۔ میں اور مدن حیرت زدہ ہو کر بہروپیے کو دیکھنے لگے۔ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، مگر اس نے سچ مچ سرما فروشی شروع کر دی تھی۔ 2-3 آدمی اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور اس سے باری باری آنکھوں میں سرمے کی سلائی لگوانے لگے۔ ہم جلد ہی وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے بہروپیے کو اس کے اصل روپ میں دیکھنے کا خیال چھوڑ دیا۔